बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कल से एक स्टोरी जो है तोशा खाने के हवाले से आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इमरान खान साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, चेयरमैन PTI के, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है और उनका रेफरेंस भी जो है ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है। लेकिन जो कुछ गिफ्ट्स उनको मिले थे बाहर के ममालिक से जो उन्होंने परचेज़ कर लिए, ख़ासकर जो घड़ी का मामला था, उसके बताया जाता है कि लागत जो है वो काफ़ी अंडर एस्टिमेट की गई। फिर उसके ऊपर जो उसको जहाँ पे फ़रोख्त किया गया और वो पैसा जो है वो कहाँ गया उसको डिक्लेयर नहीं किया गया खान साहब की तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फिर क्या उसके ऊपर टैक्सेस जो इनकम वहाँ से जनरेट हुई पे हुए नहीं हुए, इस तरह के सवालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उठाए गए, जिस पे आज इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की कि इनफ इज़ इनफ। और वो जिस मीडिया के ऊपर ये स्टोरी चली, जो उमर फारूक ज़हूर जिनके साथ इंटरव्यू किया गया, जो ये क्लेम करते हैं बल्कि उनके पास वाकई में वो घड़ी जो है मौजूद है, वो कहते हैं कि मैंने ये घड़ी जो है वो ख़रीदी थी फ़रा साहिबा से, जो कि इमरान खान साहब की जो ज़ोजा हैं उनकी वो दोस्त हैं, सहेली हैं, उनके साथ उनका राब्ते थे जब व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। सो इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा और लंदन में, दुबई में, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जाके चाराजोई जो है वो उसको की जाएगी। चूँकि इमरान खान साहब जो हैं उनको अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, जो गवर्नमेंट है मौजूदा उसके वज़रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और उन्होंने क्वेश्चन किया है इमरान खान साहब की जो सच्चाई है, या उनका जो सादिक होना है या अमीन होना है, अमानतदार होना है, उस हवाले से कि आपने लोगों के साथ झूठ बोला और आपने मिस डिक्लेयर किया और आप जो दूसरों के ऊपर चोर डाकू के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, शायद आप भी उसी तरह की सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। सो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, ख़ासकर इमरान खान और PTI की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इमरान इस्माइल साहब। आप साबिक गवर्नर हैं सिंध के और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये जो एक नई स्टोरी आज पूरा दिन आपको पता है कि मीडिया के ऊपर हेडलाइंस बनी रही और अल्टीमेटली इमरान खान साहब को और आपकी जो बाकी लोग हैं जैसे फवाद साहब हैं और जुल्फ़ी बुखारी हैं और श्री मज़ारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये जो तोशा खाना का ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है ECP का, जिसमें इमरान साहब को यानी इमरान खान साहब को नायल भी किया गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, तो ये इस वक्त इस इंटरव्यू का आना उमर फारूक ज़हूर का, डू यू थिंक कि इस वक्त जो सियासी मामलात मुल्क के अंदर और ख़ासकर जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं उसको डैमेज करने के लिए, और कुछ सवालात भी उसके अंदर उठते हैं कि क्या जो लागत लगाई गई उन अशिया की, वो लागत क्या दुरुस्त नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नंबर वन तो ये कि एक बहुत ही इंतहाई भोंडी ये एक साजिश है। इस उमर ज़हूर को कौन नहीं जानता कि ये पाकिस्तान में भी जेल में रह चुके हैं, कत्ल का इल्ज़ाम भी भुगत चुके हैं, चाइल्ड कस्टडी केस भी इनका चला है और कई लोगों के यहाँ पे क्लेम्स भी मौजूद हैं इनके ऊपर। और जो जिस तरह से इसकी वैल्यूएशन कराई गई है वो एक स्ट्रीट अराउंड द कॉर्नर जैसे नहीं होती दुबई में कोई भी वो टाइम जोन। अब वो टाइम जोन ना वो एजेंट है, ना वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ना कुछ है, वो जाकर उसको पेपर पे लिखवा के ले। तो एक पीस ऑफ पेपर पे अगर मैं लिख के दे दूँ आपको वैल्यूएशन, इसकी एक बड़ी सादा सी चीज़ है कि जो तोहफ़ा खान साहब को मिला उसकी वैल्यूएशन एक कमेटी है जो करती है, वो कमेटी ने वैल्यूएशन की। उस वैल्यूएशन की जो परसेंटेज बनती है वो पहले 20% थी और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसे 50% कर दिया, बढ़ा के एनहांस कर दिया उसको कि वो ख़रीद सकते हैं। ये एक जायज़ काम है, इसमें कोई नाजायज़ी नहीं है। उनके इनकम टैक्स रिटर्न में शो हो रहा है, उन्होंने डिक्लेयर किया है इसको, इसमें कोई नाजायज़ी नहीं है। उसके बाद उनकी मर्ज़ी है कि वो उस तोहफे के साथ वो क्या करते हैं, उसे सड़क पर फेंक देते हैं, किसी और को दे देते हैं या उसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये इसके अंदर कोई गलत काम नहीं है। अब इनको एक सिटिंग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बड़ा खोद खाद के छानबीन करने के बाद ये मिला कि जो उन्होंने तोशा खाना से घड़ी ले ली थी, ये वो वज़ीर आज़म है जो अगर चाहते तो अपने एक कलम की जुम्बिश से इनको अरबों रुपए मिल सकते थे। कोई किसी हमारे सामने लोग इतने लोग काम लेके घूम रहे होते थे जी, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, कि वज़ीर आज़म साहब अगर एक दस्तखत कर दें तो काम हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये काम होते रहे इससे पहले।
آصف علی زرداری، نواز شریف، انہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکے مارے ہیں. میں کمپیئر نہیں کر رہا کیونکہ ان کا عمران خان سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن آصف علی زرداری جو ممنوع تھا، جس کو آپ نہیں خرید سکتے، 3 بلٹ پروف گاڑیاں توشہ خانہ سے لے گئے. نواز شریف کا فیمس BMW کیس اس کے اندر بنا. انہوں نے جو ہمارے دوسرے وزیر اعظم تھے، ان کی بیگم نے ہیروں کا ہار وہاں سے اٹھا لیا جو کہ گفٹ ملا تھا فار جو زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہم پاکستان میں دیکھتے رہے. یہ واحد وہ چیز ہے جو ایک جائز طریقے سے جس کا جو اس کا حق تھا وزیر اعظم لیکن کا. عمران صاحب وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، کہ قاہرہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی گاڑیاں لیں، نواز شریف صاحب نے بھی گاڑیاں لی ہوں گی، لیکن انہوں نے پیمنٹ کی اور پھر اس کو اپنے ڈاکیومنٹس کے اندر ڈکلیئر کیا. ڈکلیریشن جو ہر سال جمع کرنی پڑتی ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو وہاں پہ جا کے الیکشن کمیشن پاکستان میں، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ انہوں نے سارا کچھ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور اسی وجہ سے پھر ECP نے جو ہے عمران خان صاحب کو نائل بھی قرار دیا. پھر ان کا آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائل کے لیے ریفرنس بھی جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہے اس کی یعنی منی ٹریل اس کی کوئی بھی نہیں ہے کہ پیسہ پاکستان واپس کیسے آیا، یہ جو کچھ وہ فروخت کیا گیا. اور تیسرا اس کی لاگت کم بتائی گئی ہے. دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں. جو گاڑیاں آصف علی زرداری نے خریدی وہ بلٹ پروف گاڑیاں نہیں خرید سکتے. یعنی یہ نہیں کہ کم پیسے یا زیادہ پیسے نہیں، قانوناً نہیں خرید سکتے. وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن وہ لے گئے. نمبر 2، عمران خان نے جو یہاں سے گھڑی یا جو بھی چیز خریدی وہ ڈکلیئر کی، ان کے انکم ٹیکس ریٹرن میں ہے. میں نے ابھی یہاں پہ ان کے پیپرز فائل کیے تھے کراچی میں، تو ان کے انکم ٹیکس میں ڈکلیئرڈ ہے. انہوں نے پیسہ جو اس کی پروسیڈنگز آئیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے. ساری چیز ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن تو باعث سے وہ تو پارٹی بنا ہوا ہے. وہ تو PMLN پیپلز پارٹی سے بھی بڑھ کے ایک وہ پارٹی بنا ہوا ہے. اس کو تو اپنا ایک الیکشن سمبل الاٹ کرا لینا چاہیے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے. ان سے تو کوئی خیر کی توقع ہمیں نہیں ہے، کوئی ہمیں توقع نہیں، کوئی انصاف کہاں سے ملے گا. وہ تو بینڈ بیکورڈز ہو رہے ہیں کہ جی کسی طرح عمران خان کو پھنسا دیں، لٹکا دیں. لیکن قوم سارا کچھ جان چکی ہے، سب جانتے ہیں. اگر پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ دیانتدار ایماندار شخص کوئی ہے تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ لیکن وہ عمران یہ خان. کہتے ہیں نا کہ یہ جو صادق اور امین یعنی امانت دار اور سچائی کی جو ساری کہانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 1 ارب 70 کروڑ کی اگر ایک چیز ہے جس کو آپ نے 28 یا کوئی آپ آج عطا طارق کہہ رہے ہیں وہ 35 کروڑ میں بیچی گئی. اب قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ شرجیل میمن جو ہے کراچی میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے قریب، وہ کہتے ہیں یہ 45 کروڑ کی بیچی گئی. لیکن ملک کو اور خزانے کو جو ہے صرف 2 کروڑ آپ نے دیے. دیکھیں، آپ نے جتنے نام لیے نا، یہ شرجیل انعام میمن، 1 نمبر کا چور، سب سے بڑا چور یہ شخص ہے. جتنی چوریاں ڈکیتیاں سندھ میں ہوئی ہیں وہ شرجیل انعام میمن کلیکٹر ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، سارا کچھ یہ شرجیل انعام میمن کرتا ہے. یہ بتائیں گے عمران خان کی دیانت کے بارے میں. اور جو ویلیویشن ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دبئی میں ایک دکان ہے گھڑی کی، کمپنی بھی نہیں ہے، جو جنہوں نے پیپر جس کا نکالا ہے. اور وہ ویلیویشن بھی جو جیو پہ پروگرام ہوا اسی دن کی ویلیویشن ہے، اسی چند گھنٹے پہلوں کی. وہاں سے وہ ویلیویشن پیپر لیا ہے. آپ یہاں صدر میں چلے جائیے، کسی بھی دکان کو اسے لکھوا کے لے آئیے، اتنے کی ہے. یہ غلط ویلیویشن ہے. اس کمپنی کو ہم نے لکھا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس گھڑی کی ویلیویشن کیا ہے. اور ہمارے پاس وہ پیپرز موجود ہیں جو ایک کمیٹی جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، جو کنسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے، اس کمیٹی نے جو ویلیویشن دی اس کے پیپرز ڈاکومنٹ موجود ہیں. یہ کون ہے چیلنج کرنے والے؟ چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. یہ جو سرے محل کھا گئے پورا بنا کے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ گھڑی چوری ہوئی. اچھا عمران صاحب جی، ظاہر ہے کہ یہ ساری بنیادی طور پہ تو یہ سارا جو ہے یہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یہ سیاست جو ہے یہ ایک گند کا حصہ بھی ہے نا، کہ آپ یعنی جو بھی مخالفین ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور اصلی مقصد سزائے دینا شاید اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو جتنا اگلے کو پبلک کے سامنے جو ہے وہ خراب کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک فرح صاحبہ جو تھی
شی واز ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹرز فیملی. تو ڈو یو تھنک کہ اتنے بڑے یعنی عہدے کے اوپر ایسے لوگوں کو قریب اگر لایا جائے تو وہ کمپرومائز نہیں ہو جاتی انسان کی اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے؟ شاید پرائم منسٹر کچھ اور ہی سوچتے ہوں یا نہ سوچتے ہوں، لیکن آج یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، دین شی ہیز لیفٹ دا کنٹری، اور اس کو آج عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ریڈ وارنٹ سے ان کو اور شہزاد اکبر کو واپس لایا جائے گا. لیکن جہاں تک عطا تارڑ کا بات ہے، عطا تارڑ پہلے ریڈ وارنٹ سے نواز شریف کو تو واپس لے آئے، وہ ملک سے بھاگے ہوئے. سب سے بڑا چور جو پاکستانی خزانے کو جس نے دھچکا دیا ہے وہ آج پاکستان سے باہر بھاگا ہوا ہے. اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی دے دیا انہوں نے، پھر بھی نہیں آ رہا. پہلے تو اس کو لائیں نا ریڈ وارنٹ سے، پھر اس کے بعد بات کریں یہ. اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہماری حکومت تھی میں نے تو کبھی فرح کا نام بھی نہیں سنا تھا، نہ میری ان سے آج تک کبھی ملاقات ہوئی. وہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ بشرا بی بی کی ذاتی دوست ہیں اور ان کا حکومت سے کوئی تعلق واسطہ لینا دینا نہیں تھا. اور یہ اس سے ملائن کرنے کے لیے عمران خان کی فیملی کو، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ جب جمائمہ تھیں تب بھی عمران خان کو ملائن کیا گیا کہ جی وہ یہودی ہیں تو فلانا ہے، وہ بیچاری کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. وہ جب ریحام خان تھیں وہ تو خیر آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا شخصیت تھی. اور اب بشرا بی بی جو کہ ایک پردہ دار، ایک دیندار خاتون ہے جن کا سوشل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ جو ان اپنا کی آڈیو گھر لیک ہوئی گرستی تھی وہ چلاتی بھی آپ ہیں. سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز فیک، جو کہ وہ ڈائریکشن دے رہی تھی کہ وہ کسی ایشو کو وہ چاہ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کرنے کا؟ دیکھیے ایک ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، ان کی زندگی پہ اٹیک آ رہا ہے تو انہوں نے کسی کو اگر کلیئرفیکیشن دی ہے کہ جی ایسا نہیں ہے ایسا تھا، اور اس کو سوشل میڈیا پہ آپ چلائیں، ہائی لائٹ کریں. مجھے نہیں پتا کہ وہ آڈیو جعلی ہے کہ اصلی ہے یا توڑ جوڑ کے بنائی گئی، لیکن کیونکہ میری کبھی بشرا بی بی سے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. لیکن اگر کسی نے اپنی ڈیفنس میں کسی کو فون کیا ہے تو اس میں کون سی ایسی مطلب کوئی حکومتی ادارے کو فون کر رہی تھی، کسی جج کو فون کر رہی تھی، ایف آئی اے کے افسر کو فون کر رہی تھی، اپنے پرائیویٹ ایک آدمی سے وہ بات کر رہی ہے، ایک پرائیویٹ خاتون جن کی نہ ان کی کوئی قانونی آئینی حیثیت ہے، یا جس کو فون کیا نہ اس کی آئینی قانونی کوئی حیثیت ہے. وہ کیا آپس میں پرائیویٹ بات نہیں کوئی کر سکتا؟ کیا میں اپنے دوست کو فون کر کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات غلط ہے، اس کو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ نہیں اس طرح سے چلا دو؟ کیا قصور ہے؟ کیا اس آڈیو لیک میں کہتا ہوں ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ آڈیو لیک ٹھیک تھی، اس میں قصور یا جرم ہے کیا اس کے اندر؟ واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو پروو؟ بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، فارمر گورنر سندھ. ناظرین ہمارے ساتھ مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف کے، اور یہ جو ایشو توشہ خانہ کے حوالے سے اور یہ جو گھڑی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے سے پوری میڈیا کے اوپر اس وقت چھایا ہوا ہے. اس کی بنیادی ایشو یہی ہے، جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو اس کی لاگت تھی اور جس طرح سے اس کو فروخت کیا گیا، پھر ظاہر ہے کہ ایک ملک کے کسی امپورٹنٹ شخصیت نے وہ تحفہ دیا تھا، وہ ایک مورل اس کی جو حیثیت ہے، ان سوالات کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا رومی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر پچھلے 24 گھنٹے سے تقریباً گھڑی کی سیاست ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو جو تحفے طائف ملے باہر کے ممالک سے، خاص کر جو عام شخصیات تھی، سعودی عرب سے جو ان کو ایک گھڑی ملی ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر آج پورا دن جو ہے اس پہ بات ہوتی رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے یہ قانونی طور پہ تو خیر اتنا پیچیدہ نہیں ہے، اور میرے خیال سے ان کو اس چیز کی اجازت بھی ہے. جو رولز ہیں، قانون ہیں کہ توشہ خانہ سے لیے گئے جو تحائف ہیں وہ آپ سستی خرید کر جو ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لیکن اخلاقی طور کے اوپر جو ہے نمبر ایک وہ یہ بہت نامناسب بات سامنے آئی ہے. اور دوسری بات جو اہم بات ہے کہ کیا اس سے جو اس کو بیچ کر جو پیسے ملے ہیں کیا ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ نہیں. اور یہ وجہ اس لیے ضروری ہے کہ خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں
बड़े क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग और क्लियर व्यूज रखते हैं। बाकी सियासतदानों के जो कॉन्डक्ट होता है उसको वो पिछले 15-20 साल से क्वेश्चन करते रहे हैं, और अब वो इक़्तिदार में जब आए हैं, इक़्तिदार में जो वो करते रहे हैं, तो वो इन अमूर के ऊपर जो है और इन्हीं मसाइल का खुद शिकार हो गए हैं, और अब उनको जवाबदेही तो करनी पड़ेगी। उनकी तरफ से जो जवाब है अभी तक वो खातिर ख्वाह नहीं आया। वो ये उनके जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि जी जो घड़ी जिस शख्स ने बयान दिया है उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी वो सू भी करेंगे, वो मुकदमा करेंगे। तो वो कागजात सामने ले आए जहां उन्होंने बेची थी घड़ी, जिसको बेची थी, और वो अगर जो है लेजिटिमेट एक सेलर को दी है तो वो कागज दिखा दें, लेकिन वो ये वाली इंफॉर्मेशन भी नहीं दिखा रहे। तो इस मामले में वो थोड़े से फंस गए हैं, और क्योंकि ये मामला जो है आपको पता है पहले भी तोशाखाना केस में जो है वो उनको नाअहल किया इलेक्शन कमीशन ने, और ये मजीद जो मामला है ये कॉम्प्लिकेट होगा इसके बाद। जी अच्छा रूमी साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है कि अखलाकियात का मसला है। अब उसकी जो लागत है, इमरान खान साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने, और उसमें श्री मज़ारी साहिबा थी, जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, उन्होंने उसके अंदर कहा जी कि चूँकि इसकी जो लागत थी वो 10 करोड़ की लगी, हमने इसको 20% पे जो एक लॉ है उसके मुताबिक, साथ वो कहते हैं कि हमने उस लॉ को चेंज भी कर दिया, वो हमने 50% पे ले गया। अब इट्स नॉट क्लियर कि ये तो बात क्लियर है कि उन्होंने 20% पैसे अदा किए हैं, तो फिर ये साथ ये क्यों कहते हैं कि हमने उस कानून को चेंज करके 50% उसकी रकम जो है वो रख दी है, और फिर उसकी जो लागत है उसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। जी देखें, बात यह है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने 20%, अगर 20% $2 मिलियन का वो शख्स कह रहा है कि जी उसने वो घड़ी खरीदी है, मार्केट रेट उसका कहीं ज्यादा है। अगर आप उस आदमी उमर फारूक नामी आदमी का बयान सुने तो वो तो कह रहा था कि जी कि मार्केट, वो तो उनकी तवक्को जो थी, जो खातून फराह शहजादी साहिबा, जो कि वो $3-4 मिलियन की उनको तवक्को थी, तो वो उन्होंने कहा वो तो मैंने नहीं दिए, मैंने 2 मिलियन दे दिए। $2 मिलियन यानी कि $20 लाख, अच्छी खासी करोड़ों में रकम है, और वो भी उन्होंने कैश मांगा, और कैश जो है वो मांगा, और उसके बाद उन्होंने जो है वो कैश कहाँ गया, कौन लेकर आया, पाकिस्तान में आया कि कहाँ आया, तो ये सारी बातें जो हैं दर हकीकत ये एक सीरियस मसला है, क्योंकि इसमें जो इम्प्लीकेशन कानूनी बुनियादी तौर पर यह है कि आया जो पैसे उनको मिले, अगर $2 मिलियन की वो बेचा एक तोहफा, तो क्या वो तोहफा डिक्लेयर, क्या उससे मिलने वाले पैसे जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और जो इलेक्शन कमीशन के सामने गोशवारे पेश होते हैं उनमें जाहिर किया गया कि नहीं किया गया। ये इसमें कानूनी नुक्ता है जो कि देखना होगा, और यकीनन इसके ऊपर अभी मजीद वो डिक्लेयर नहीं था, उसी वजह से तो उनको नायल उस इलेक्शन कमीशन ने किया है अपने फैसले के अंदर। अभी तक का जो फैसला है, जाहिर है उसका रेफरेंस भी जो है वो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर भेज दिया गया है उसको। जी बिल्कुल, तो वो नहीं किया था, और अब तो मजीद ये मसला जो है ये कॉम्प्लिकेट होगा, और अनफॉर्चुनेटली ये इमरान खान साहब के लिए एक सेटबैक है। अगरचे कि उनके सपोर्टर्स मानने को तैयार नहीं है कि वो कह रहे हैं कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिलअमूम जो है इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है सामने, अगर आप सोशल मीडिया को भी देखें और वैसे भी अगर आप मीडिया की कमेंट्रीज देखें, तो वो कोई अच्छा फेवरेबल इंप्रेशन नहीं आ रहा। खान साहब इसमें फंस गए हैं। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो भी वो खातून थी जो फिर उनकी हुकूमत के अंदर ही शी लेफ्ट द कंट्री एंड शी इज़ अब्रॉड, और शहजाद अकबर साहब का भी नाम इसमें लिया जाता रहा, वो भी यहाँ से चले गए डिस्पाइट द फैक्ट कि आखिर 3.5 साल के बाद इमरान खान साहब ने उनको खुद ही छुट्टी उनकी कर दी। और बज़ाहिर लगता यह है कि इमरान खान साहब को ये गुस्सा था कि जो शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ जो मुकदमात आने थे, या FIA जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकल रहा, उनको सजाएं
کیوں نہیں ہو رہی ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کو ہی شوڈ ہیو بین کیئرفل, خاص کر یہ جو خاتون ان کی فیملی کے ساتھ اٹیچ تھی, اور پھر ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے کافی زیادہ شی ہیڈ اے لاٹ آف رول, وہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگز کے اندر بھی کافی زیادہ اس طرح کی چیزیں کی. دیکھیے یہ جو آپ نے فیملی کا لنک جو آپ نے جو اشارہ کیا ہے یہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی جس کو ڈینائی نہیں کیا گیا تھا. یہی کہا گیا تھا کہ جی بس یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ وہ, اور وہ آڈیو لیک تھی فرح شہزادی اور ملک ریاض صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی تھی جس میں کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں پسند, 5 کیرٹ کا ہیرا ہونا چاہیے. پتہ نہیں 2 کیرٹ کے 3 کیرٹ, تفصیل مجھے بھول گئی ہے. اور اس وقت وہ ملک ریاض صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ اپنے والد کو یہ کہہ رہی تھی کہ جی مجھے فرح کو میں نے 5 کیرٹ کا ہیرا دینا ہے. اور یقیناً وہ عمران خان صاحب کے قریبی جو اہل خانہ ہیں انہی کی بابت وہ ذکر ہو رہا تھا اس آڈیو ٹیپ میں. تو اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سبھی لوگ بچے ہی جانتے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ بڑے قریبی ان کے تعلقات ہیں عمران خان صاحب کی جو بیگم ہیں ان کے ساتھ, اور انہی کے بہشت پہ وہ کام کر رہی ہے. دوسری شہزاد اکبر کا معاملہ بھی بہت سیریس ہے. اس کی وجہ ہے کہ کیا شہزاد اکبر جو ہیں جنہوں نے کوئی ایسٹس ریکوری یونٹ بنا کے دیا گیا تھا ان کو کہ وہ تحقیقات کر کے کرپٹ لوگوں کو سزائیں دیں گے, اور یقیناً شہزاد اکبر صاحب بڑی بلند و بانگ دعوے بھی کرتے رہے شہباز شریف اور دیگر سیاستدانوں کے احتساب کے حوالے سے. تو اب عقدہ یہ کھلا ہے کہ اصل میں تو وہ گھڑیوں کا سودا اور لین دین کر رہے تھے, جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر نان سیریس تھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ خود احتساب کے لیے. دیکھیے ابھی انہوں نے بیانات دیے ہیں, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ جی مجھے نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا, نیب اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھا. وہ تو اب کہتے ہیں کہ میرے بظاہر لگتا یہ ہے کہ ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں تھا. شاید وہ ان کا آنا جانا بھی تھا آفس میں, یا واپس گھر جانا وہ بھی ریموٹ تھا انفارچونیٹلی. بہت شکریہ رضا رومی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ناظرین ہم سے گفتگو کر رہے تھے ملک کی جو اس وقت سیاست چل رہی ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ملک کی جو اکانومی ہے, خاص کر انرجی سیکٹر کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت شدید سردیاں ہیں اور انرجی کا جو کرائسس ہے ظاہر ہے کہ اس سے ہم گزر رہے ہیں گرمی کی طرح, اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی, جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو پریشانیاں ہیں, اور معیشت کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے میں نہیں آ رہی ہیں. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, سینئر آپ ماہر معاشیات ہیں اور لکھتے بھی ہیں اخبارات کے اندر, ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی معیشت کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں, اور مختلف گورنمنٹس کو بھی آپ جو ہے وہ ایڈوائز کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس وقت جو ہمارے چیلنجز ہیں, جو انٹرنیشنل مختلف سروے آ رہے ہیں, جو ریٹنگز جو آ رہی ہیں ہماری معیشت کے حوالے سے ہو یا ہماری جو فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے ہیں, وہ کچھ اچھی نہیں ہے, مثبت نہیں ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے آنے کے بعد کافی زیادہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ حالات بہتر ہوں گے. وحید صاحب آپ نے درست کہا کہ معیشت, دیکھیے معیشت اور انرجی کو آپ نے بھی جوڑا اپنے ابتدائیے میں, اور ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ, جو معیشت کی بلڈنگ ہم نے بنانی ہے, چاہے وہ 10 منزلہ ہو یا 100 منزلہ ہو, اس کی جو بنیاد ہے وہ انرجی سیکٹر ہے. آپ نے بھی ان دونوں کا ذکر اکٹھا کیا. جب تک وہ انرجی سیکٹر جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا, وہ روبسٹ نہیں ہوگا, وہ پائیدار نہیں ہوگا, اس کے اوپر جو معیشت قائم کی جائے گی یا معیشت کی بلڈنگ کھڑی کی جائے گی وہ بھی پائیدار اور وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتی. دیکھیے ابھی جو ایک سروے میں نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے, اس میں 88% پاکستانی بزنس مین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی سمت جو ہے وہ درست نہیں. اگر آپ صرف 4 اشاریے اپنے سامنے رکھیں
کہ پیٹرول کی جو کھپت ہے، جو کنزمپشن ہے، وہ 18% نیچے ہے، ڈیزل تقریباً 25% نیچے ہے، جس کا مطلب کہ بسیں اور ٹرک خاص طور پہ جو مال برداری ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جاتے ہیں، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سیمنٹ جو ہے اس کی کنزمپشن میں 19% کمی واقع ہوئی ہے، یعنی کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بھی ڈاؤن ہے، اور فرنس آئل کوئی 37% جو ہے وہ اس کی کنزمپشن ڈاؤن ہے۔ تو معاشی اشارے تو اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ وجہ کیا ہے اور اس کو درست کس طرح کیا جائے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو وحید صاحب یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں سے ہم اب بجٹ کا خسارہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی 40-50 سال سے ہم تجارتی خسارہ بھی کر رہے ہیں، اور پچھلے 40-50 سال سے نہ صرف تجارتی خسارہ ہوا، بجٹری خسارہ ہوا، ہم نے اداروں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں: اداروں کا تباہ ہو جانا، مسلسل بجٹ کا خسارہ کرنا، مسلسل تجارت کا خسارہ کرنا۔ تو اب ہم بیٹھے ہیں جہاں پہ مہنگائی آ جاتی ہے 30% کے اوپر، جہاں پہ ہمارے قومی قرضہ جات جو ہیں وہ کوئی 60,000 ارب روپے پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت لگ بھگ 3 لاکھ روپے کا اس پہ پر قرضہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھائی صاحب، مجھے آواز آ رہی جی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو گیس کا جو کرائسس ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ٹائملی جو ہے وہ باہر سے اگر امپورٹ کرنی تھی تو وہ نہیں کر سکے بیکاز، یا پھر پرائسنگ کا کوئی ایشو ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ہم پے نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور انڈسٹری کو بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فروری تک جو ہے بند کر دی گئی ہے سپلائی جو ہے گیس کی۔ جی، میں نے بھی یہی سنا ہے کہ 15 نومبر سے جو کراچی کی انڈسٹری ہے اس کو گیس نہیں مل پائے گی۔ وجہ، آپ کا سوال بڑا زبردست ہے کہ وجہ کیا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے۔ وجہ میں یہ سمجھتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں مس گورننس، یعنی کہ حکومت جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر پا رہی۔ دیکھیے، جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جن کا انرجی سیکٹر کے اندر بہت بڑا رول ہے، اس میں پاکستان اسٹیٹ آئل ہے جس کو PSO کہتے ہیں، سوئی ناردرن ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، سوئی سدرن ہے۔ یہ 3 بڑے ادارے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان اسٹیٹ آئل کا جو گردشی قرضہ ہے، عموماً گردشی قرضہ کہتے تھے کہ وہ بجلی کے سیکٹر کے اندر ہوتا ہے۔ اس وقت PSO کا جو گردشی قرضہ ہے وہ تقریباً 1000 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔ کوئی 400-500 ارب روپیہ تو اس نے صرف جو ہے وہ سوئی سدرن، سوئی ناردرن کا، سوئی کی کمپنی سے جو ہے وہ وصول کرنا ہے۔ جو سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کمپنیز ہیں گیس کی، وہ ٹیکنیکلی وحید صاحب بینکرپٹ ہیں۔ تقریباً 4 سے 4.5 ارب ڈالر کی گیس جو ہے وہ اس ملک میں لیک ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے۔ اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انگریزی کا ان اکاؤنٹڈ فار گیس، UFG۔ اب وہ یوفیمزم سمجھ لیجئے، اصل میں اردو میں تو اس کا ترجمہ یہی نکلتا ہے کہ یا لیک ہو گئی ہے اور یا چوری ہو گئی ہے۔ تو یہ مس گورننس کے ایشوز ہیں۔ اس کو ہم اس ڈائریکشن میں ڈال دیں کہ جی غلطی ہو گئی، کوئی گیس خرید نہیں پائے یا کچھ دیری ہو گئی اس کے اندر، یا پھر ساری گیس تو یورپین ممالک لے گئے، ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ تو ایک تو یہ تینوں کمپنیز جو ہیں اور پورا کا پورا جو انرجی سیکٹر ہے وہ مس گورن ہو رہا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سمت جو ہے وہ درست ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسرا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اپنی گیس ہے، پاکستان کے اندر جو ہمارے پاس اپنا تیل ہے، ہم نے تقریباً ساری ہی بیرونی کمپنی جو ایکسپلور کرتی تھیں، نئے کنویں ڈھونڈتی تھیں، ان سب کو بھگا دیا ہے۔ اب امریکہ کا ایک ادارہ ہے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن، انہوں نے پاکستان کا جو سروے کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس تقریباً 55 سال کی کنزمپشن کی گیس پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن ہم کوئی ایکسپلوریشن نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 50 سال کا تیل جو کنزمپشن کا ہے وہ پاکستان کے اندر موجود، لیکن ہم کوئی ایکسپلوریشن نہیں کر رہے ہیں۔ سب چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، پھر تجارتی خسارے کی شکل میں وہ چیزیں ہماری سامنے آ جاتی ہیں، اور نہ ہی ہم گورننس ٹھیک کر رہے ہیں، نہ ہی ان کو پرائیویٹائزیشن۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، مجھے جی کوئکلی مجھے یہ بتا دیجئے گا، فائنل سوال ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مدر آف آل اکنامک ایلز ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا میں بھی، جہاں پہ بھی انسٹیبلٹی ہوتی ہے ایسی صورتحال اس کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو
ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انسٹیبل ہے، ویک ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ دھرنے اور روڈوں کے اوپر مارچز ہو رہے ہیں، یہ ساری صورتحال میں آگے کیسے بڑھا جائے گا پھر؟ وہی صاحب میں دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک ہے بہت بڑا ملک ہے یورپ کا، اٹلی. پچھلے 70 سالوں میں کوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے آج تک وہاں پہ لگ بھگ 70 حکومتیں تبدیل ہوئی. آپ اندازہ کیجئے کہ اوسطاً ہر سال اٹلی کے اندر ایک نئی سیاسی حکومت آ جاتی، ٹھیک. لیکن ان کی جو معاشی پالیسی ہے وہ اپنی سمت میں چلتی رہتی ہے. وہاں پہ معیشت کو اور سیاست کو انہوں نے الگ الگ کر دکھایا، یعنی کہ معیشت اور سیاست کے درمیان میں جس کو وہ کہتے ہیں فائر وال کھڑی کر دی. اس کا ذکر ایٹ لیسٹ 2 یا 3 مرتبہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں، اور وہ چارٹر آف اکانومی کی انہوں نے جو الفاظ ہیں، جو ٹرم ہے وہ استعمال کی کہ بھائی ایک منیمم ایجنڈا جو معاشی ایجنڈا ہے وہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر ایک اتفاق رائے بنا لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ہمارے معاشیات ناظرین ہمارے ساتھ تھے. ملک کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک سے سیل حاصل گفتگو جو ہے انہوں نے کی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.